ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार जैन हैकमैन की अहलिया बेटसी अराकावा हाल ही में हंटा वायरस के इन्फेक्शन से इंतकाल कर गईं। न्यू मैक्सिको के हुक्काम ने जुमा को इसका ऐलान किया। हंटा वायरस, जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, चूहों की नस्ल के पाखाने या पेशाब के साथ राब्ते में आने से फैलता है। इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, लेकिन बरवक्त तिब्बी मदद से जान बचने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। ये इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ता है और मुहलिक हो सकता है। डलास में यूटी साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर में काम करने वाली डॉक्टर सोनजा बार्टुलूम ने कहा, यह वाकई फ्लू की तरह शुरू होता है, जिसमें पहले जिस्म में दर्द होता है और कल मिलाकर आपको अच्छा सा महसूस नहीं होता। बीमारी के आगाज़ में, आप वाकई हंटा वायरस और फ्लू के दरमियान फ़र्क नहीं बता सकते। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के अमरीकी मराकिज़ के मुताबिक, ये वायरस फेफड़ों के संगीन और बाज़ औक़ात मुहलिक इन्फेक्शन का सबब बन सकता है, जिसे हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं। तारीख़: हंटा वायरस हेमरजक बीमारी को गालिबन पहली बार 475 से 221 क़ब्ल मसीह के मुतहारिब रियासतों के दूर में इंपीरियल चैन में कदीम चीनी तिब्बी मतन होनगडी नेजिंग में बयान किया गया था। अमरीकी खाना जंगी के दौरान फ़ौजियों में और पहली जंग अज़ीम के दौरान बेल्जियम के फ्लैंडर्स में बरतानवी फ़ौजियों में हंटा वायरस को खंदक वरम गुर्दा की वजह के तौर पर तजवीज़ किया गया है। इस बीमारी का तज़किरा मशरिक़ी एशिया में भी किया गया था, जहां ये मुमकिना तौर पर मकामी थी, और पहली बार 1913 से 1914 में व्लादिवोस्तोक में साइंसी तौर पर बयान किया गया था। 1942 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मन और फ़िनलैंड के फ़ौजियों के दरमियान साला ईस्टर्न लेपलैंड, फ़िनलैंड में हंटा वायरस के इन्फेक्शन की अलामात के साथ बीमारी का फैलना शुरू हुआ। इस वबा को बाद में 1980 में रिपोर्ट किया गया था कि ये एक वायरस की वजह से बनक वॉलस से फैलता है और इसे पुअमाला वायरस का नाम दिया गया था। इसके अलावा जंग के दौरान मंचूरिया में तैनात तकरीबन 10,000 जापानी फ़ौजियों ने HFRS तैयार किया। कोरियाई जंग के दौरान दरियाए हंतन के करीब तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजियों में HFRS के तकरीबन 3,200 वाक़यात पेश आए, जहां पहली बार 1951 में इसकी शनाख्त हुई और उसे कोरियन हेमरजक फेवर और एपिडेमिक हेमरजक फेवर का नाम दिया गया। जंग के बाद 1976 में जनूबी कोरिया में वोंग ली ने धारीदार फील्ड चूहों का तजुर्बा किया और ये जाहिर किया कि उनके फेफड़ों से एंटीजीनस जंग से बच जाने वाले सीरा में एंटीबॉडीज़ के लिए रद्द अमल जाहिर करते हैं। 1978 में वायरस को पहली बार अलग थलग किया गया और दरिया के नाम पर हंटान वायरस का नाम दिया गया। साबिका तजज़िये से पता चलता है कि हंटान वायरस जंग के फैलने का ज़िम्मेदार था। दूसरे हंटा वायरस जो HFRS की वजह से होते हैं फिर पूरे यूरेशिया में दरियाफ्त हुए। इस बीमारी के मुख्तलिफ नाम थे, इसलिए 1982 में आलमी इदारा सेहत ने इसे सरकारी तौर पर हेमोरेजिक फेवर वद रेनल सिंड्रोम का नाम दिया। 1985 में वायरस के इस ग्रुप का नाम हंटान वायरस के नाम पर हांटा वायरसेस रखा गया था और 1987 में हंटा वायरस की नस्ल उनको उस वक्त के ख़ानदान बुनियावीरिडी में एडजस्ट करने के लिए कायम की गई थी। 1993 में रियासत-ए मुत्तहिदा के 4 कोनों के इलाके में इंतहाई मुहलिक एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वबा फैली। ये वबा एक हंटा वायरस की वजह से होने का अज़्म किया गया था, जिसे अब सिन नोम्ब्रा वायरस का नाम दिया गया है,
اور اس نے امریکہ میں پیتھوجینک ہینٹا وائرس کی پہلی تصدیق شدہ مثال کے ساتھ ساتھ ہینٹا وائرس کی وجہ سے ہونے والی بیماری کی ایک نئی قسم کی دریافت کی نمائندگی کی۔ نئی بیماری کا نام ہانٹا وائرس پلمونری سنڈروم رکھا گیا۔ اس کے بعد کے سالوں کے دوران امریکہ میں بے شمار دیگر ہانٹا وائرس دریافت ہوئے، جن میں اینڈیز وائرس بھی شامل ہے، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ تاہم HFRS-HPS کے مقابلے میں بہت زیادہ عام ہے۔ HFRS کے 1,00,000 سے زیادہ کیسز ہر سال ہوتے ہیں، HPS کے سالانہ صرف چند سو کیسز کے مقابلے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سینکڑوں بنیوائرس دریافت ہوئے، لیکن انہیں بنیاویریڈی خاندان کی نسل میں شامل نہیں کیا جا سکا۔ اس کو حل کرنے کے لیے 2017 میں بنی وائرس کو ترتیب کے درجے پر بڑھا دیا گیا۔ بونیا وائرسز اور ہنٹا وائرس دیگر بنی وائرس نسل کے ساتھ خاندان کے درجے پر فائز ہوئے۔ ہنٹا وائرس، جسے ہنٹاوائڈز بھی کہا جاتا ہے، اب ہینٹاویریڈائی خاندان کے افراد کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ ہنٹا وائرس کی سابقہ نسل کا نام بدل کر آرتھوہانٹا وائرس رکھا گیا تاکہ انہیں خاندان کے افراد سے ممتاز کیا جا سکے، اور جینس کے ارکان کو اکثر آرتھوہانٹا وائرس کہا جاتا ہے۔ 2019 میں اضافی نسل، ذیلی فیملیز اور خاندانوں کو غیر چوہا ہینٹا وائرس کی درجہ بندی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، 32، اور 2023 میں ہنٹا وائرس کے لیے 2 نامی نام اپنایا گیا تھا۔ US سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے 1993 میں 4 کونوں کے علاقے میں پھیلنے کے بعد وائرس کا سراغ لگانا شروع کیا۔ فار کارنر 4 کونوں کے علاقے میں ایریزونا، کولوراڈو، نیو میکسیکو اور یوٹاہ شامل ہیں۔ برسوں سے اس بیماری کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مریضوں کی مدد میں مصروف نیو میکسیکو ہیلتھ سائنسز سینٹر میں پلمونولوجسٹ ڈاکٹر مشیل ہارکنز نے کہا کہ یہ انڈین ہیلتھ سروس کے ایک ماہر معالج تھے جنہوں نے سب سے پہلے انسانی اموات کے انداز کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صحت مند تھے، انہیں کوئی طبی مسئلہ نہیں تھا اور وہ دل کے دورے کے ساتھ ہسپتالوں میں آ رہے تھے۔ ہارکنز نے کہا کہ اس وجہ سے CDC کی شراکت داری کو فروغ ملا، کیونکہ ماہرین نے یہ جاننے کے لیے کام کیا کہ مریضوں میں کیا مشترک تھا۔ CDC کے مطابق علامات عام طور پر انفیکشن کے 1 سے 8 ہفتے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور ابتدائی طور پر تھکاوٹ، بخار اور پٹھوں میں درد شامل ہو سکتے ہیں۔ CDC کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے مرض بڑھتا ہے، علامات میں کھانسی، سانس کی قلت، اور پھیپھڑوں میں سیال جمع ہونے کی وجہ سے سینے میں جکڑن جیسی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اس بیماری سے سانس سے متعلق علامات والے تقریباً 1/3 لوگوں کی موت ہو سکتی ہے۔ کہ جراثیم سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چوہوں اور ان کے پاخانے کے رابطے میں آنے کو کم کیا جائے۔ اس کے مطابق چوہا کے فضلے کو صاف کرنے کے لیے حفاظتی دستانے اور بلیچ کا گھول استعمال کریں۔ صحت عامہان کے ماہرین جھاڑو دینے یا ویکیومنگ کرنے سے محتاط رہنے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ وائرس ہوا میں پھیل سکتا ہے۔ یہ وائرس ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم (HPS) اور رینل سنڈروم (HFRS) کے ساتھ ہیمرجک بخار جیسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر چوہوں کے ذریعہ پھیلتے ہیں اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں نہیں پھیلتے ہیں۔ جائزہ: ہنٹا وائرس دنیا بھر کے لوگوں میں انفیکشن اور سنگین بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ لوگوں کو چوہوں اور چوہوں جیسے چوہوں کے ساتھ رابطے سے ہینٹا وائرس ہوتا ہے، خاص طور پر جب ان کے پیشاب، قطرے اور تھوک کے سامنے آتے ہیں۔ یہ چوہا کے کاٹنے یا کھرچنے سے بھی پھیل سکتا ہے،
لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ہنٹا وائرس 2 سنڈروم کا سبب بنتے ہیں۔ مغربی نصف کرہ میں پائے جانے والے ہنٹا وائرس، بشمول امریکہ میں، ہنٹا وائرس پلمونری سنڈروم (HPS) کا سبب بن سکتے ہیں۔ امریکہ میں HPS کا سبب بننے والا سب سے عام ہنٹا وائرس ہرن کے ماؤس سے پھیلتا ہے۔ رینل سنڈروم کے ساتھ ہیمرجک فیور (HFRS) طبی لحاظ سے ایک جیسی بیماریوں کا ایک گروپ ہے جو ہنٹا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو زیادہ تر یورپ اور ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ تاہم، سیول وائرس، ایک قسم کا ہنٹا وائرس جو HFRS کا سبب بنتا ہے، دنیا بھر میں پایا جاتا ہے، بشمول ریاستہائے متحدہ میں۔ علامات اور علامات۔ HPS ایک شدید اور ممکنہ طور پر مہلک بیماری ہے جو پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ HPS کی علامات عام طور پر متاثرہ چوہا کے ساتھ رابطے 8 ہفتوں بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی علامات میں شامل ہو سکتا ہے تھکاؤ، بخار، پٹھوں میں درد، خاص طور پر پٹھوں کے بڑے گروپوں جیسے رانوں، کولہوں، کمر اور بعض اوقات کندھوں میں۔ تمام HPS مریضوں میں سے تقریباً نصف بھی تجربہ کرتے ہیں۔ سر درد، چکر آنا، سردی لگ رہی ہے، پیٹھ کے مسائل جیسے متلی، الٹی، اسہال اور پیٹھ میں درد بیماری کے ابتدائی مرحلے کے 4 سے 10 دن بعد HPS کی دیر سے علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان علامات میں کھانسی اور سانس کی قلت شامل ہیں۔ مریضوں کو سینے میں جکڑن محسوس ہو سکتی ہے کیونکہ پھیپھڑے سیال سے بھر جاتے ہیں۔ HPS جان لیوا ہو سکتا ہے۔ 38% لوگ جن میں سانس کی علامات پیدا ہوتی ہیں وہ اس بیماری سے مر سکتے ہیں۔ رینل سنڈروم HFRS کے ساتھ ہیمرجک بخار۔ HFRS ایک شدید اور بعض اوقات مہلک بیماری ہے جو گردوں کو متاثر کرتی ہے۔ HFRS کی علامات عام طور پر نمائش کے بعد 1 سے 2 ہفتوں کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ غیر معمولی معاملات میں، ان کی نشوونما میں 8 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ ابتدائی علامات اچانک شروع ہوتی ہیں اور ان میں شامل ہیں شدید سر درد، کمر اور پیٹھ میں درد، بخار، سردی لگ رہی ہے۔ متلی، دھندلا ہوا نقطہ نظر لوگوں کے چہرے پر دھندلا پن، آنکھوں میں سوزش یا سرخی، یا خارش ہو سکتی ہے۔ بعد میں علامات میں شامل ہو سکتا ہے کم بلڈ پریشر، خون کے بہاؤ کی کمی، شدید جھٹکا، اندرونی خون بہنا، عروقی رساؤ، شدید گردے کی ناکامی، جو شدید سیال اوورلوڈ کا سبب بن سکتی ہے۔ بیماری کی شدت انفیکشن کا باعث بننے والے وائرس کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ ہنٹان اور ڈوبراوا وائرس کے انفیکشن عام طور پر شدید علامات کا باعث بنتے ہیں جہاں 5 سے 15% کیسز مہلک ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس، سیول، ساریما اور پومالا وائرس کے انفیکشن عام طور پر زیادہ اعتدال پسند ہوتے ہیں اور اس بیماری سے 1% سے بھی کم اموات ہوتی ہیں۔ مکمل صحت یابی میں کئی ہفتوں سے مہینوں تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ خطرے کو کم کرنا۔ ہینٹا وائرس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اپنے گھر، کام کی جگہ یا کیمپ سائٹ میں چوہوں سے رابطہ ختم یا کم سے کم کریں۔ چوہوں کو ان جگہوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنے گھر یا گیراج میں سوراخ اور خالی جگہوں پر مہر لگائیں۔ چوہا کی افزائش کو کم کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر اور اس کے آس پاس جال لگائیں۔ کسی بھی آسانی سے ملنے والے کھانے کو صاف کریں جو چوہوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ پڑھنا جاری رکھیں۔ ہنٹا وائرس کی روک تھام تشخیص 72 گھنٹے سے بھی کم وقت میں متاثر ہونے والے شخص میں ہنٹا وائرس کی تشخیص مشکل ہے۔
اگر ابتدائی ٹیسٹ وائرس کے پائے جانے سے پہلے کیا جاتا ہے، تو علامات شروع ہونے کے بہتر گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ابتدائی علامات جیسے بخار، سر درد کے پٹھوں میں درد، متلی اور تھکاوٹ آسانی سے انفلوئنزا سے الجھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہنٹا وائرس کی بیماری کا شبہ ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے ملیں اور چوہا کے ممکنہ نمائش کا ذکر کریں۔ علاج اور بحالی۔ ہنٹا وائرس انفیکشن کا کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ مریضوں کو امدادی نگہداشت حاصل کرنی چاہیے، بشمول آرام، ہائیڈریشن، اور علامات کا علاج۔ HPS سانس لینے میں دشواری کا سبب بن سکتا ہے، اور مریضوں کو سانس لینے میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے کہ انٹیوبیشن۔ انٹیوبیشن ایک طبی طریقہ کار ہے جس میں منہ سے پھیپھڑوں میں ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے تاکہ مریض کو آکسیجن مل سکے۔ HFRS گردے کے کام میں خلل ڈال سکتا ہے۔ HFRS والے مریضوں کو خون سے زہریلے مادوں کو نکالنے اور جسم میں سیالوں کا صحیح توازن برقرار رکھنے کے لیے ڈائلاسس کی ضرورت پڑ سکتی ہے جب گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔